अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है मौत की हवेली। तो चलिए सुनते हैं। नहीं रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं अली, तुम मेरा यकीन करो, मैं उस कमरे में गई थी। उस कमरे की सामने वाली दीवार पर किसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और एक पलंग है, उसके एक तरफ बड़ा सा पियानो रखा हुआ था। रोशनी, मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? और सबसे बड़ा सबूत के इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। तुम्हें वाकई बड़ा वहम है, तुमको आराम की जरूरत है। मैंने रोशनी को कमरे में छोड़ा और खुद ऑफिस चला गया। मैं अपना तारफ करवाना तो भूल गया। मेरा नाम अली है और मेरा बिजनेस मुल्क के बहुत से हिस्सों में फैला हुआ है। और मेरी बीवी बहुत डरपोक है जिसका नाम रोशनी है, जो डरावनी फिल्म देखकर भी डर जाती है। अभी कुछ ही दिनों की बात है, मैंने एक बड़ी हवेली खरीदी है। इसलिए खरीदी थी ताकि इसको गिराकर इसकी जगह होटल बनाया जाए। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कुछ दिन इसमें गुजारने को तरजीह दी। और अभी खैर से 2 ही दिन गुजरे थे कि रोशनी ने मुझसे शिकायत की कि इस हवेली में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। रोशनी ने मुझसे कहा कि कल आप रात को नींद के मजे ले रहे थे, तो उस वक्त तकरीबन 2 बजे किसी आहट की वजह से मैं नींद से बेदार हुई थी और पानी पीने के लिए अभी उठी ही थी कि बाहर राहदारी में मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और मैंने राहदारी में जाने का फैसला कर लिया और आवाज का ताक़ुब में जाने लगी। चलते चलते मैं दूसरे कमरे में आई, लेकिन वहां कोई ना था। मैंने इसका वहम समझा और दूसरे दिन मैंने दूसरे कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि सामने दीवार पर एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और एक पलंग रखा था और एक पियानो भी था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैंने अपने जहन से तमाम ख्याल निकाल दिए और रोशनी को वो कमरा दिखाने लगा। बाबा जी, जो मैंने उस दिन देखा वो आपको बता दिया। बाबा जी ने कहा, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हारी हवेली में ऐसा क्या है जो मेरा इल्म उसे हाजिर नहीं कर रहा। खैर, ये बात छोड़ो, कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव आऊंगा। और हाँ, तुम्हारी हवेली में एक मुलाजम रहता है। अच्छा, तो तुम घर जाओ, मैं कल आऊंगा। मैं उनकी बातें सुनकर घर आ गया। रोशनी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं अली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और सो गए। और आज फिर किसी की आहट की वजह से मेरी नींद खुल गई थी और फिर बाहर राहदारी में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी थी। मैं उस आवाज के ताक़ुब में कमरे से बाहर निकली और फिर इस कमरे में जा पहुंची। अभी वापसी के लिए मुड़ी ही थी कि पियानो जोर जोर से बजने लगा। खौफ से मेरा दिल कांप गया। मैंने हिम्मत करके पियानो को वापस बंद कर दिया। मैं जाने के लिए मुड़ी, एक बार फिर पियानो बड़ी जोर जोर से बजने लगा। मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली और अपने होश हवास से बेगाना होती चली गई। बाबा जी, आपने किससे मिलना है? बेटा, यहाँ कोई रोशनी नाम की लड़की रहती है? नहीं तो नहीं बाबा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई भी रोशनी नाम की लड़की नहीं रहती है। डॉक्टर साहब, आए, रोशनी की तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ और एक नर्स को हुक्म दिया कि नींद का एक इंजेक्शन लाओ। नर्स इंजेक्शन लेने चली गई और डॉक्टर रोशनी की नब्ज चेक करने लगा तो रोशनी के मुंह से मर्द और औरत की गड़बड़ आवाज निकली, ओ डॉक्टर, अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो तेरी खैर नहीं। रोशनी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? रोशनी ने मुझे इतने जोर से धक्का दिया कि मैं उड़ता हुआ दूर वो दरवाजे पर जा लगा और मेरे सर से खून बहने लगा।
اتنے میں ایک عورت اندر داخل ہوئی اور کہا، یہ مجھے اس کی طاقت نہیں لگتی ہے، یہ مجھ کو کوئی چڑیل لگتی ہے جس نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسرے دن میں صبح ہی روشنی کو ہسپتال سے گھر لے گیا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگا، کیونکہ مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح رہے۔ پرانے مالک، اس لڑکی کی جان خطرے میں ہے، ہمیں اس کی جان بچانی ہوگی، ہمیں ساری بات علی کو بتانی ہوگی، نہیں تو وہ آتما اس لڑکی کی جان لے لے گی۔ نہیں شرفو، اگر تو نے علی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو وہ حویلی مجھے واپس کر دے گا، اور یہ حویلی دوسرا کوئی نہیں خریدنا چاہتا۔ تم اپنی زبان بند کرو اور یہ 5000 روپے لو اور جاؤ۔ اور پھر شرفو نے بھی اس حویلی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، حویلی میں اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ میں نے رات کا کھانا کھایا اور سو گیا۔ رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تو روشنی کو نہ پا کر میں کمرے سے باہر آ گیا اور روشنی کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں تھکا ہوا تھا، باہر روڈ پر چلتے ہوئے چیخ چیخ کر روشنی کو آواز دے رہا تھا، لیکن وہ نہ ملی۔ پھر اسی جگہ بیٹھ کر رونے لگا اور نیند مجھ پر غالب آ گئی اور میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اپنے بستر پر موجود پایا تو میں حیران رہ گیا اور باہر چلا گیا، کیونکہ مجھے حویلی سے خوف آنے لگا تھا۔ اتنے میں میرا نوکر آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مالک، آپ کو قبرستان میں بے ہوش پایا۔ ملازم کے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرتوں کے شدید جھٹکے لگے۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ آج مالکن نظر نہیں آ رہی ہے، تو میں نے اس کو رات سے صبح تک ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس حویلی پر بدروحوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس حویلی کو گرانے کی نیت سے خریدتا ہے، یہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے اور مار دیتی ہے۔ میں نے ملازم کی باتیں سن کر اس کو کسی عامل کو تلاش کرنے کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ رات تقریباً 2 بجے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ پھر میرا جسم بیڈ کے اندر ایسے دھسنے لگا جیسے گیلی مٹی کے اندر پاؤں دبے جاتے ہیں۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد پڑھنا شروع کر دیا اور پھر چیخوں اور رونے سے پوری کی پوری حویلی گونجنے لگی۔ میں آیت الکرسی کا ورد پڑھتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور ابھی میں دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے خوفناک اور درد سے بھری آواز آئی، جانے نہیں دینا اس کو۔ پھر میری بچی کھچی طاقت بھی جواب دے گئی اور میرے منہ سے ایک دل خراش چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر میں ہوش سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک بابا جی جن کی لمبی داڑھی اور آنکھوں میں سحرانہ چمک تھی، انہوں نے مجھے کہا، بیٹا تیرے اوپر ایک بڑی آزمائش آنے والی ہے، میں تجھے بڑی مشکل میں دیکھ رہا ہوں۔ تیری اس حویلی میں کوئی ایسا راز ہے جو تیری بیوی اور تجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ میرا علم مجھے اتنا بتاتا ہے کہ اس حویلی میں کچھ عرصہ پہلے کچھ ہوا ہے، کوئی ایسی کہانی بیتی ہے جس وجہ سے اس حویلی میں ہزاروں بدروحیں کسی جادوگر کے طلسم میں جکڑی ہوں۔ روشنی کو جس نے اٹھایا ہے، یہ وہی جادوگر ہے جو روشنی سے محبت کرتا ہے اور روشنی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے روشنی کو 2 مہینوں کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کے بارے میں سوچ لے، ورنہ روشنی نے اس کی بات نہ مانی تو روشنی کو اپنے آقا شیطان کے قدموں میں بلی چڑھا دے گا اور روشنی کی روح کو اپنے طلسم میں
جکڑ لے گا۔ اگر تم نے اپنی روشنی کو بچانا ہے تو اس شیطان کے چیلے کو ختم کرنے کے لیے 2 چلے پر کرنے پڑیں گے۔ پہلا چلہ تمہیں اس حویلی کے اندر ایک قبر کھود کر اس میں 7 دن بغیر کچھ کھائے پیے ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کاٹنا ہوگا، اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے تو وہ جادوگر تمہیں اور تمہاری روشنی کو اپنے طلسم میں جکڑ لے گا۔ اور ہاں، اگر تمہارا چلہ مکمل ہو جائے تو ایک بزرگ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے اس میں دفن راز بتائیں گے، اور دوسرے چلہ کے بارے میں بھی وہی بتائیں گے۔ دوسرے دن میں نے ملازم کو ساتھ لیا اور حویلی میں بابا جی کی بتائی ہوئی جگہ پر قبر کو کھودنا شروع کر دیا، اور قبر تیار کرنے کے بعد میں نے ملازم کو چھٹی دی اور 8ویں روز حویلی میں آنے کو کہا اور چلہ شروع کر دیا۔ پہلا دن یوں ہی گزر گیا۔ اب تو میرا ٹھہرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ دل کرتا تھا ابھی چلہ چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر میری محبت نے مجھے روکے رکھا اور رات ہونے لگی۔ میں بار بار ورد پڑھتا رہا کہ اچانک مجھے حویلی میں چیخ کی آواز سنائی دی۔ میرا دل سینے سے نکل کر باہر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر حویلی ایسے ہلنے لگی جیسے ہوا میں غبارے اڑ رہے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ چلہ چھوڑ دوں کہ میرے کان میں آواز آئی کہ ایسا مت کرنا۔ پھر میں نے ہمت یکجا کی اور ورد زور زور سے پڑھنے لگا۔ حویلی واپس اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تو میں بے ہوش ہوتا ہوتا بچا، کیونکہ میں اس وقت حویلی میں نہیں تھا بلکہ ایک وسیع اور ریز قبرستان میں ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ میں ابھی بھاگنے والا تھا کہ مجھے پھر وہی آواز سنائی دی، بیٹا یہ نظر کا دھوکہ ہے، تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور ورد کو زور زور سے پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا، ورد کو زور زور سے پڑھنے لگا۔ میں پہلے جیسی حالت میں آ گیا۔ اسی طرح 6 دن گزر گئے۔ آج چلہ کا آخری دن تھا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے والا تھا کہ مجھے بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا تم اپنی منزل کے قریب پہنچ کر ہمت ہار رہے ہو، تھوڑی ہمت سے کام لو اور ایک بار پھر کوشش کرو۔ میں نے پھر اپنی بچی ہوئی طاقت کو اکٹھا کیا اور ورد پڑھنے لگا۔ آج زیادہ واقعہ نہ بیتا تھا، بس ایک دفعہ جادوگر آیا تھا جو دھمکی دے گیا تھا، تو نے اپنی موت کو آواز دے دی ہے۔ میں نے کبھی ہار نہیں مانی کہ ہار کیا چیز ہوتی ہے۔ تم نے میرے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے تم نے۔ آہستہ آہستہ وقت اپنی رفتار سے بیتتا رہا اور میرا چلہ کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں ایک بزرگ بابا میرے پاس آئے اور کہا، مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا، اس حویلی میں ایسا کیا واقعہ ہو بیتا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں چڑیلے قید ہیں؟ تو بزرگ تھوڑی دیر میری طرف گھورتے رہے، پھر بولنا شروع ہو گئے، بیٹا آج سے تقریباً 300 سال پہلے اس حویلی میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو بہت نیک اور سخی تھا۔ یہاں کے لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے اور یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ اچانک اس ملک پر حملہ کر دیا گیا اور سوتے ہوئے معصوم لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی تو اپنے ساتھ فوج لی اور ان سے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور اپنے پیچھے حویلی میں اپنے پیارے بیٹے راجو کو چھوڑ گیا، جس کی پرورش بادشاہ کا ایک خاص نوکر کرتا تھا۔ پھر ایک دن بادشاہ کے مرنے کی اطلاع نوکر اور شہزادے پر قیامت بن کر گری۔ آج ہی سے نوکر کا شہزادے کے ساتھ رویہ تبدیل ہو گیا۔ وہ رات کو شہزادے کو ایک خاص مشروب دیتا جو شہزادہ خوشی خوشی پی جاتا، اور جس دن کو مشروب نہ ملتا
تو شہزادے کی حالت خراب ہو جاتی۔ اس طرح آج 100واں دن تھا اور آج شہزادہ مشروب پینے کے بعد اپنے اندر نئی تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ آج شہزادے کے اندر بہت بڑی طاقت آ گئی تھی۔ آج شہزادہ شیطان کا خاص جن بن گیا۔ تو نوکر نے شہزادے سے کہا، تم شیطان کے چیلے بن گئے ہو اور آج سے تم نے شیطان کے چرنوں میں 40 لڑکیوں کی بلی دینی ہے۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ شیطان کا چیلا لڑکیوں کی بلی دینے لگا اور 40ویں دن شیطان نے خوش ہو کر اپنے بالک کو بہت بڑی شکتی اور طاقت دی اور کہا کہ تو آج کے بعد کسی سے مات نہیں کھائے گا اور اس شکتی کے ذریعے اپنی طاقت اور طلسم کو حویلی کے چاروں طرف پھیلا دے۔ اس سے تیرا کوئی دشمن تیرا ٹھکانہ نہیں جان پائے گا اور جو بھی اس حویلی میں رہائش رکھے گا تو تیرے غلام بدرو اس کو کھا جائیں گے۔ اور ہاں بالک، جس طرح تو پہلے بلی دیتا تھا اس طرح مجھ کو خوش کرتا رہے گا تو تیری شکتی بڑھتی رہے گی۔ اور اس دن کے بعد اس حویلی میں خون کی ہولی شروع ہو گئی اور اس طرح وہ جادوگر بن گیا اور اب وہ اپنا طلسم اس پورے علاقے میں پھیلانا چاہتا ہے۔ تمہارے پاس اب 50 دن ہیں۔ اگر تم نے اس 50 دنوں میں اس جادوگر کو نہ مارا تو وہ تمہاری روشنی کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی عزت پامال کرتا رہے گا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے تمہیں ایک چلہ کرنا پڑے گا۔ وہ چلہ 30 دن کا ہے جو تمہیں 1200 سال پرانی کھوپڑی پر کرنا پڑے گا۔ بابا جی، یہ کھوپڑی مجھے کہاں سے ملے گی؟ بیٹا، تمہاری حویلی کے تہ خانے میں ایک قبر ہے جو 1200 سال پرانی ہے۔ اگر تم نے وہ کھوپڑی صبح ہونے سے پہلے نکال لی تو پھر تم اس پر چلہ کر سکو گے۔ اور یہ تعویذ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو اپنے گلے میں ڈال لو تو وہ شیطان کا چیلا تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ جاؤ جلدی کرو ورنہ تم یہ پھر کبھی نہیں کر سکو گے۔ میں جلدی سے اٹھا اور وہ تعویذ گلے میں پہن لی اور جلدی سے تہ خانے میں پہنچ گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو سرد ہوا کے جھونکے نے میرا استقبال کیا۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ تہ خانہ میں ہوا کہاں سے آئی۔ پھر ہمت کر کے سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھوں کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلتے چلتے کسی چیز سے ٹکرا گیا اور منہ کے بل گر پڑا۔ وہ وہی قبر تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کو ہاتھوں کی مدد سے کھودنے لگا۔ ابھی میں نے آدھی قبر کھودی تھی کہ اس ویران کمرے میں مجھے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور منہ سے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ ایک بار پھر مجھے خوف نے آن گھیرا۔ میں نے کانپتے بدن کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک بھیانک بد شکل چڑیل تھی جس کی آنکھیں آگ کی مانند جل رہی تھی۔ منہ سے تازہ خون ٹپک رہا تھا جیسے ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ بالوں کی جگہ خوفناک لمبے سانپ لٹک رہے تھے اور تہ خانے میں لال رنگ کی روشنی میں وہ اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ نہ جانے میری بولنے کی سکت کہیں گم ہو گئی تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا تھا۔ میں خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے مجھ سے کہا، اے بالک، تو نے ہمارے مالک کے خلاف ایک چلہ کر کے ہمارے آقا کے غضب کو آواز دی ہے۔ اگر تو نے یہ دوسرا چلہ کیا تو تیری روشنی ختم۔ میں نے چڑیل سے کہا کہ میری ایک بات اپنے آدم خور آقا سے کہنا، آج سے الٹی گنتی پڑھنا شروع کر دے اور آج میں یہ کھوپڑی نکال کر آج ہی سے چلہ کروں گا۔ یہ سن کر چڑیل اور بھی خوفناک ہو گئی اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی تہ خانہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور قبر کو ایک بار پھر کھودنے لگا۔
قبر کو کھود لینے کے بعد میں قبر میں اترا اور ہاتھ کی مدد سے کھوپڑی کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی لمبے لمبے سانس لے رہا ہو۔ اس دوران زوردار بجلی چمکی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ ہوا میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ڈھانچہ میرے سامنے قبر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہوش سے بیگانہ ہونے لگا اور کمرہ ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نئی آفت نے تو میری آدھی جان ہی لے لی۔ میں آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں چاروں طرف ڈھانچے کو تلاش کرنے لگا۔ مجھے کسی کے زوردار کہکہے لگانے کی آواز سنائی دی۔ ایک بار پھر میرا خون رگوں میں جمنے لگا۔ اتنے میں مجھے اپنے کان میں آواز سنائی دی تو میں اچھل ہی پڑا اور قبر سے باہر نکلنے لگا ہی تھا کہ میری ٹانگ کسی نے پکڑ لی۔ میں لاکھ کوشش کرنے لگا لیکن ٹانگ کو باہر نہ نکال سکا۔ مجھے دوبارہ اپنے کان میں آواز سنائی دی، بیٹا یہ میری آواز ہے، ڈرو مت، تم اپنا پہلے والے چلے کا ورد پڑھو اور چاروں طرف پھونک دو تو کمرے میں اجالا ہو جائے گا اور ڈھانچہ ساکت ہو جائے گا اور پھر اس ڈھانچے کی کھوپڑی اٹھا لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنے چلے والا ورد پڑھا اور چاروں طرف پھونک دیا۔ میرے پھونکنے کی دیر تھی، چاروں طرف اجالا ہو گیا اور ڈھانچہ قبر میں ساکت پڑا تھا اور میری ٹانگ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں واپس قبر میں اترا اور ڈھانچے سے اپنی ٹانگ چھڑوائی اور ڈھانچے کی کھوپڑی اٹھا لی۔ میرے اتنا کرنے کی دیر تھی کہ حویلی زور زور سے ہلنے لگی۔ میں نے جلدی سے قبر سے باہر آ کر سکھ کا سانس لیا اور باہر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر پیٹ پوجا کی اور سو گیا۔ رات عشاء کی اذان پر میری آنکھ کھلی۔ نماز پڑھ کر میں چلہ کی جگہ یعنی حویلی کے اس تہہ خانہ والی قبر کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ چرچراہٹ کی خوفناک آواز سے کھل گیا۔ مجھے ایک بار پھر حویلی سے خوف آنے لگا۔ آخر چلہ تو کرنا تھا۔ میں جلدی جلدی تہہ خانے کی طرف چلنے لگا۔ میں جلد ہی تہہ خانہ میں جا پہنچا اور وہاں قبر میں اترنے لگا تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے قبر کے چاروں طرف حصار تو لگایا ہی نہیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ قبر سے باہر نکلا اور چاروں طرف حصار لگایا اور نیچے بیٹھ گیا۔ کھوپڑی کو سامنے رکھ کر ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے پہلی دفعہ ورد پڑھا تھا کہ حویلی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ میں وظیفہ پڑھتا رہا اور دور کہیں سے فجر کی اذان ہونے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ میں نے آخری بار ورد پڑھا اور کھوپڑی پر پھونک دیا۔ میں نے کھوپڑی اٹھائی اور بابا جی کے ڈیرے پر روانہ ہو گیا۔ اس طرح دن گزرتے رہے اور میرا چلہ کامیابی کی طرف گامزن تھا۔ آج میرے چلے کی 21ویں رات تھی۔ میں روزانہ کی طرح آج بھی اپنے چلے میں مصروف تھا کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا اور میں نے آنکھیں کھول لی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ڈھانچوں کی فوج کھڑی تھی۔ اتنے میں ایک بھیانک آواز سنائی دی۔ اس نے کسی کو حکم دیا تھا کہ جو حصار میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کھا جاؤ۔ میں نے یہ سنا تو میرے ہوش اڑنے لگے، لیکن یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ جو بھی ڈھانچہ آگے بڑھتا حصار سے ٹکراتا تو اس کو آگ لگ جاتی۔ میں یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آخر کار سارے ڈھانچے جل گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ورد کرتا رہا، اور جب فجر کی اذان ہوئی میں نے آخری بار ورد پڑھا اور کھوپڑی پر پھونک دیا۔ میرے ورد پھونکنے کی دیر تھی کہ ساکت کھوپڑی میں حرکت ہونے لگی اور آگ کی طرح لال اور سرخ ہو گئی اور پھر پہلے والی حالت میں آ گئی۔ میں حیران و پریشان ہوتا ہوا بابا جی کے ڈیرے پر چلا گیا اور ساری بات بابا جی کو بتا دی۔ بابا جی بولے، بیٹا یہی تو تمہاری شکتی ہے جو 27ویں دن تمہارے اندر سما جائے گی۔
جس سے تم بڑے سے بڑے جادوگر کا مقابلہ کر سکو گے۔ اس طرح میں روزانہ چلہ کرتا رہا اور آج میرے چلے کی آخری رات تھی۔ میں نے حصار کھینچا اور ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ورد پڑا تھا کہ تہ خانہ میں خون کی بارش ہونے لگی۔ حصار کے باہر چاروں طرف 4-4 فٹ خون جمع ہو گیا۔ خون کا ایک شدید جھٹکا مجھے لگا اور میں نے ورد زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے بڑی خوفناک آواز سنائی دی۔ اگر تو نے یہ ورد نہ چھوڑا تو تیری روشنی کو کچا چبا جاؤں گا، دیکھ اپنی روشنی کا حال۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جادوگر نے روشنی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور خوفناک نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں روشنی کو اس کے ہاتھوں میں مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں بہت اذیت میں تھی۔ میں اٹھا اور حصار سے باہر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں بابا جی کی آواز سنائی دی۔ علی بیٹا، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ تمہاری روشنی نہیں ہے بلکہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ تم اپنی جگہ واپس بیٹھ جاؤ اور اپنا ورد زور زور سے پڑھنا شروع کر دو۔ بابا جی کی یہ آواز سن کر میں نے باہر کو نکلنے والے قدموں کو روک لیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا اور اپنا ورد زور زور سے پڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ جادوگر کی شکل بدلنے لگی تھی۔ اس کا قد لمبا ہونے لگا تھا اور آنکھوں کی جگہ 2 گہرے سوراخ ہونے لگے تھے۔ دانت منہ سے باہر نکلنے لگے تھے اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے تھے اور سارے جسم پر بال نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ زور زور سے چلاتے ہوئے مجھے کہہ رہا تھا، دیکھ میں تیری روشنی کا کیا حال کرتا ہوں۔ اس نے روشنی کو اوپر اٹھایا اور کچا کھانے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اس کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ روشنی اس کے ہاتھوں میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی چیخوں سے تہ خانہ میں وحشت بھرتی جا رہی تھی۔ وہ میری منتیں کر رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، لیکن میں نے اس کی کسی آواز پر دھیان نہ دیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی کہ وہ میری روشنی نہیں ہے، وہ روشنی کے روپ میں کوئی اور ہے۔ وہ اسے کھاتا ہے تو کھا جائے۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنے چلے پر دھیان اور آخری لمحات تک ورد میں مصروف رہا، اور آخری دفعہ ورد پڑھ کر کھوپڑی کے اوپر پھونک مار دی۔ میرے ایسا کرنے کی دیر تھی کہ کھوپڑی میں حرکت ہونے لگی، اور پھر وہ زوردار آواز میں مجھ سے بولی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں نے کھوپڑی کو حکم دیا کہ اس جادوگر کو آگ لگا دو، اس کو آگ لگا کر آج زمین کو اس کے شر سے پاک کر دو۔ میرے حکم کرنے کی دیر تھی کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے اڑی اور قبر سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں سے خوفناک آگ نکلی جس نے جادوگر کو جلا دیا، اور اس کے ساتھ ہی حویلی میں بھونچال سا آ گیا۔ حویلی میں موجود بدروحوں کی چیخوں کی آوازیں پوری حویلی تو کیا پورے علاقے میں گونجنے لگی۔ اتنے میں روشنی وہاں بے ہوشی کی حالت میں نمودار ہوئی۔ میں نے روشنی کو اٹھایا اور کھوپڑی کو حکم دیا، مجھے بابا جی کے ڈیرے پر لے چلو۔ کھوپڑی نے میرے حکم کی تعمیل کی اور مجھے اٹھایا اور حویلی سے باہر نکل آئی۔ ہم جیسے ہی حویلی سے باہر نکلے، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ حویلی کو آگ لگ گئی اور پوری کی پوری حویلی خوفناک آگ میں جلنے لگی۔ ہم نے بابا جی کے ڈیرے پر پہنچ کر 2 نفل شکرانے کے پڑھے اور روشنی زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وہ ایک بار پھر میری زندگی بن گئی۔ میں نے اس حویلی کو گرا کر وہاں پر 5 سٹار ہوٹل بنوا لیا۔ یہ ہوٹل میرا دیرینہ سپنا تھا جو میں نے بنوا کر پورا کر لیا، اور ہماری زندگی خوشیوں کی طرف گامزن ہو گئی۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی میری کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی
تو میں پھر آپ کے لیے کوئی اچھی سی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوں گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔